Ali Madad sir, Ali Madad's parents. याली मदद कामरे साहब, याली मदद, याली मदद तमाम याली साथियों मदद। को याली मदद, याली मदद। तौफीक, ताहिद, हिम्मत व यारी। तौफीक, ताहिद, हिम्मत व यारी। या नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। या मौला मदद फरमा, हय्युल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा। या मौला हम तेरे बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं मौला, तू हमें हमारा हाथ पकड़ते हुए एक शफकत भरी माँ की तरह हमारे पीछे पीछे चल, ताकि हम कहीं गिर ना जाएं, पड़ ना जाएं और सिरातल मुस्तकीम पर आगे से आगे चल सके मौला। या मौला मदद फरमा, या मौला रहम कर, करम कर मौला। तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद। आज हम फरमान नंबर 63 जो अक्टूबर 18, 1903 का फरमान है, उससे हम आगाज करेंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हक मौलाना दनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह हाजिर इमाम ने फरमाया, तुम बहुत मेहनत लेकर यहाँ आए हो और जो जो कदम उठाए हैं उसका बदला इस दुनिया में और उस दुनिया में खुदा तुम जमात को देगा। तुम इंसानी सूरत में हो। खुदावंद ताला ने तुम पर बहुत ही मेहरबानी की है कि तुम्हें मोहब्बत से सतपंथ दीन में जन्म दिया है, मगर है अफसोस है कि जानवर की मानिंद जन्म चला जाता है और इंसान फिर खाक में दाखिल हो जाता है। इस फरमान को अगर हम देखें तो ये दूसरे फरामीन से मुख्तलिफ नहीं है। यानी कि जहाँ पर मौला फरमाते हैं और मौला देखते हैं, हमारी हालत को देखते हैं कि हम एक इंसान होने के बावजूद, संस्पंद दिन में होने के बावजूद, इमाम हमारे साथ होने के बावजूद हम उस मकाम पर नहीं पहुंच पाते जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। बल्कि मौला फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी एक जानवर की जिंदगी की तरह है। क्या फर्क है एक इंसान की जिंदगी और जानवर की जिंदगी में? अगर हम खाते पीते हैं, बच्चे करते हैं, दुनिया कमाते हैं और आखिर में मर जाते हैं, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इंसान की जिंदगी में और जानवर की जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जो हमको जानवर से अलग करती है। जिस तरह से एक दरख्त मट्टी से इसलिए अलग है कि मट्टी के अंदर जिद्दत नहीं,
ग्रो नहीं, वो बढ़ता नहीं है, लेकिन दरख्त बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि एक दरख्त जिंदा है मट्टी की कंपैरिजन में, मट्टी के बनिस्बत। फिर हम जानवर को देखते हैं दरख्त के कंपैरिजन में, तो हमें पता चलता है कि जानवर मुंह से आवाज भी निकालता है और इधर उधर दौड़ भी सकता है। यह फर्क है जानवर में और एक दरख्त में, कि दरख्त सिर्फ एक जगह खड़ा हुआ है। लेकिन जानवर और इंसान में क्या फर्क है? इंसान भी इधर उधर दौड़ता है और मुंह से आवाजें निकालता है, और जानवर भी। तो फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क है? तो हम कहेंगे कि इंसान के पास एक फ्री विल है, जिससे वो अपने अच्छे और बुरे काम का फैसला करता है, और वो देखता है कि ये अच्छा काम है, करना चाहिए, ये बुरा काम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर अक्ल है, और अक्ल हमको बताती है कि क्या अच्छा काम है और क्या बुरा काम है। क्योंकि हमने अपनी पिछले क्लासेस के अंदर सीखा कि कभी कभार कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको हम अच्छा तो समझते हैं, लेकिन वो इमाम की नज़र में अच्छे नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे काम हैं जिसको हम अच्छे समझ के करते हैं, लेकिन वो हकीकत में बुरे काम होते हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल जो हमारे पास थी, कि हम कहते हैं कि अगर ये सच्ची बात है तो मैं क्यों ना कहूँ। स्पेशली जब हम किसी की गिला गिबात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज बनाते हैं, एक दलील देते हैं। और वो दलील क्या देते हैं? कि अगर ये अच्छा काम है और ये अच्छी बात है, या ये दुरुस्त बात है, ये सच्ची बात है, तो फिर मैं क्यों ना करूं। ये दलील देते हैं गिला गिबात करते हुए। और जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर कोई शख्स, कोई औरत खूबसूरत नहीं है, या किसी वजह से उसका शेप या उसकी सूरत या उसका बोलने का तरीका, या वो हैंडीकैप्ड है, तो हम कहें कि वो बदसूरत, मोटा, अंधा, लूला, लंगड़ा, और ऐसा करते हुए हम उसकी मजाक उड़ाएं, तो ये बात सच्ची तो होगी क्योंकि वाकई में वो ऐसा है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये बात अच्छी है इमाम की नजर में? तो आपने देखा कि एक सच्ची बात होने के बावजूद वो बात जरूरी नहीं है कि वो अच्छी बात हो और दुरुस्त बात हो। तो ये मिसाल थी, और इमाम फरमाते हैं कि अफसोस है कि आप अपनी जिंदगी को एक जानवर की तरह गुजारते हैं, जबकि आपको खुदावंद ताला ने मेहरबानी करके मोहब्बत से ना सिर्फ इंसान बनाया, बल्कि सचपन दीन में इमाम के साथ रखा आपको। यानी कि इतना बड़ा एहसान है इमाम का हम पर, कि जब हमने इमाम के सामने ख्वाहिश की कि या मौला हमको दुनिया में जाना है और हम तेरे मज़हब में रहकर तेरी खिदमत करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, इल्म सीखेंगे, रूहानियत को पाएंगे और तुझे ढूंढ लेंगे दुनिया के बाजार में। लेकिन जब हम दुनिया में आए तो भूल गए, और जब हम भूल गए तो फिर
ہماری حرکات جو تھی وہ جانوروں جیسی ہو گئی، یعنی کہ ہمارے ایکشن میں اور کسی جانور کے ایکشن میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہاں پر ایک اور الفاظ ہے جو ایکسپلینیشن طلب کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے تم کو ایسا بنایا، جبکہ ہم امام ہی کو علی اللہ کہتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے اور کس طرح سے ہم اس کو سمجھے؟ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ حاضر امام بھی اپنے جامع کے اندر فرامین میں انشاءاللہ فرماتے ہیں، تو ہم کس طرح سے سمجھے کہ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ خود ہی نور الہی علی اللہ ہے۔ تو اس کو ہم ماں اور باپ کے طور پر سمجھیں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ جب امام فرمان فرماتے ہیں، ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، ہماری عقل کی پرورش کرتے ہیں، وہ امام کا مادرانہ یعنی کہ مدرلی لو ہے، یعنی کہ ایک پیر کا جو رول ہوتا ہے اس رول کے اندر امام ہمیں فرمان فرماتے ہیں ایک ماں کی طرح، اور وہ اپنے نور کی بات کرتے ہوئے یعنی کہ عقل کل امام کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے، خالق نے، امام نے، عقل کل نے، خدا نے تم کو دنیا میں انسان بنا کر بھیجا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام کے دو رول ہیں، وہ ہمارا امام بھی ہے، ہمارا عقل کا باپ بھی ہے، اور وہ ہمارا پیر بھی ہے، ہماری روح کی ماں بھی ہے۔ تو جہاں جہاں پر آپ کو یہ الفاظ ملے فرامین کے اندر، تو آپ اس کلیے کو یوز کریں گے، اس انڈرسٹینڈنگ کو یاد کریں گے کہ کیوں امام کبھی کبھار الفاظ یوز کرتے ہیں انشاءاللہ یا خداوند تعالیٰ۔ کبھی کبھار مولا فرماتے ہیں میں آپ کے لیے خداوند تعالیٰ کے حضور میں دعا کروں گا، یعنی کہ اپنے نور کی طرف توجہ دلاتے ہیں آپ کو۔ آپ اس کو یاد رکھیں، پھر کوئی سوال ہو تو پوچھ لینا۔ آگے مولا فرماتے ہیں روز قیامت میں دوسرے لوگوں کے لیے ایک بہانہ بھی ہے کہ انہیں سچپن دین کا علم نہیں تھا، مگر تم عرب، بدخشانی، کھوجا، مومن اور دوسرے جتنے اسماعیلی سچپن میں ہیں، وہ قیامت کے دن ان کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ دنیا 2 دن کے لیے ہے، اس میں تم شیطان کی بازی کھاتے ہو، تمہارے پاس تمہارے پاؤں کے نیچے خزانے کا انبار ہے، اس پر مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس سے تم اس طرف یا اس طرف نہیں کر سکتے تاکہ خزانہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ اب اس چیز کو بھی بہت اچھی طریقے سے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ مولا فرماتے کہ جو دوسرے لوگ ہیں یعنی کہ اسماعیلی کے علاوہ قیامت کے دن ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہوگا، ایک بہانہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یا مولا مجھے دنیا میں آپ کی صحبت، آپ کی ہدایت، آپ کے نور کی سمجھ نہیں تھی، مجھے معاف کر دو۔ یہ ایک بہانہ کریں گے۔ ہم کیا بہانہ کریں گے؟ ہمارے پاس کیا بہانہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ یا مولا یہ وجہ سے میں نے آپ کے فرمان کو نہیں مانا؟ کیا بہانہ ہوگا ہمارے پاس؟ اور اس سے بڑھ کر یاد رکھیں کہ وہ لوگ
جو علم کے ساتھ ہے، یعنی کہ میں آپ کی بات کرتا ہوں، اس کے پاس تو بالکل ہی کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ امام فرمائیں گے کہ نہ صرف میں نے آپ کو انسان بنایا، نہ صرف میں نے آپ کو ستپند دین میں رکھا، نہ صرف میں نے آپ کو فرامین دیے، آپ کو ہدایت کی، بلکہ آپ کے لیے تو ایک استاد بھی مقررہ کر دیا تھا جو آپ کو سمجھاتا تھا۔ اب آپ کے پاس کیا بہانہ ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ہوگا تو وہ شرمندگی ہوگی، افسوس ہوگا، ریگریٹ ہوگا، پشیمانی ہوگی کہ ہم نے کیوں وہ اعمال نہیں کیے کہ جو مولا چاہتا تھا، جبکہ ہمیں اس بات کا علم بھی تھا اور ہمیں بتایا بھی گیا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ آپ ماشاءاللہ علم کے شیدائی ہیں، آپ اپنا وقت دیتے ہیں اور امام کے حقیقی علم کو سیکھتے ہیں، فرامین کو حقیقی معنوں میں اصول کے ساتھ اور اس کے مقصد کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک آخری لائن کے اندر جو بات کہی گئی کہ ہمارے پاؤں کے نیچے خزانے ہیں، اگر ہم ذرا بھی محنت نہیں کرتے ہیں، اپنے پاؤں کو ہلاتے بھی نہیں ہیں، تو یہاں پر پاؤں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایکچولی ہمارے فیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ ہمارے سستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری سستی کی یہ حد ہے کہ ایسا ہے کہ جیسا ہمارے ہی پاؤں کے نیچے خزانہ پڑا ہوا ہے، ہم اتنا بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر کو کچھ ہلائیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں اور اس خزانے کو اٹھا لیں، اتنی محنت بھی نہیں کرتے ہم۔ اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کم از کم دو قسم کی محنت کی بات ہو رہی ہے، ایک علم کے اندر، ایک عمل کے اندر۔ پہلی علم کے اندر، جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو صرف ہفتے کے اندر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی لیکچر سن لینا یہ محنت نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ جس طرح سے ہم گھروں کے اندر کھانا پکاتے ہیں 7 دن، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ، کبھی 3 گھنٹہ ڈالتے ہیں روزانہ، وہ محنت ہے۔ تو کیا ہم نے اپنی روح کے لیے، اپنے علم اور ترقی کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ڈالا؟ امام کیا فرماتا؟ 2 گھنٹہ روزانہ، 2 گھنٹہ روزانہ علم کی طرف توجہ دیں۔ پھر عمل کی بات آئی، 1 گھنٹے کی جو عبادت ہے وہ تو فرض ہے، دعا بندگی جو ہے وہ تو فرض ہے، ہم نے کون سی ایکسٹرا آرڈنری نوافل کی، محبت کی، عشق کی عبادت کی؟ اور اس کا کیا فرمان ہے؟ روزانہ 3 گھنٹہ۔ تب ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہم اٹھے، اپنے ہاتھ پیروں کو چلائے اور کم از کم کوشش کی خزانے کو ڈھونڈنے کی۔ خزانہ ہاتھ آئے نہ آئے وہ امام کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اٹھ کر بیٹھنا ہمارے ہاتھ میں ہے،
اٹھ کر چلنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میرے خیال میں اتنا کہنا ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں، خیال کرو اس جگہ پر ایسا تیل ہے کہ جس کی روشنی بہت ہی ہوتی ہے۔ مثلا یہ بجلی کی بتی تمہارے قریب جلتی ہے، اسے تم دیکھتے ہو۔ یہ بتی دنیا کی ہے، تمہاری روح کے چراغ میں روغن کا ڈھیر ہے، مگر اسے دیا سلائی سے نہیں جلاؤ گے تو روشنی کیسے ہوگی؟ اب یہاں پر کچھ سوالات ہمارے اندر آتے ہیں کہ مولا کون سے تیل کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اندر بہت سارا ہے اور جس کی روشنی بھی بہت زیادہ ہے؟ یہ کون سا تیل ہے؟ خداوند تعالیٰ آیا نور کے اندر ایک تیل کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تیل ہے کہ جس کو دیا سلائی نہ بھی لگائی جائے تو وہ خود بخود جل جاتا ہے۔ ایک ایسا تیل ہے کہ جس کو چھوا بھی نہ جائے تو بھی خود بخود جل جاتا ہے۔ یہ امام کا نور ہے، یہ امام کا اسم اعظم ہے، یہ امام کا عشق ہے ہمارے اندر، اور اس کا بہت زیادہ ڈھیر سا تیل ہمارے اندر ہے ان چیزوں کا۔ اب اس کو آپ نہیں بھی چھوئیں گے تو وہ خود بخود جل جائے گا۔ جب ہم اسم اعظم پڑھتے ہیں تو ایسا ہے جیسا ہم نے دیا سلائی لگائی، ایک ماچس کو جلایا اس تیل کو جلانے کے لیے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں اور اپنی نفس کو رگڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو اس سے ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے جو اس آگ کے اندر جا کر لگ جاتا ہے، اس تیل کے اندر لگ کر آگ بن جاتا ہے۔ ایک عجیب سا ہمارے اندر امام نے تیل کا خزانہ رکھا ہے جو عشق کا تیل ہے، اور اس کی دیا سلائی اسم اعظم ہے۔ اگر آپ اس کو قرآن کے اندر مثالوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سورہ عادیات 100 نمبر کی سورہ کے اندر جا کر دیکھ لیں۔ آپ وہاں پر آپ کو گھوڑے کے پاؤں کی ٹانپوں سے اڑتی ہوئی چنگاری کا ذکر ملے گا۔ گھوڑا مثال ہے اسم اعظم کا۔ جب آپ اپنے اسم اعظم کو گھوڑے کی طرح دوڑاتے ہیں تیزی سے تو اس کے پاؤں سے چنگاری اٹھتی ہے، اور وہ چنگاری آپ کے اندر جو تیل ہے، عشق کا تیل، اس کو جلا دیتی ہے خود بخود۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ روشنی ہے۔ اب یہاں پر روشنی کہہ دینا کافی نہیں تھا، مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہاں پر روشنی ہے، لیکن مولا نے فرمایا اس میں بہت زیادہ روشنی ہے۔ آپ ان کلاسز کو کافی عرصے سے لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے روشنی یعنی کہ نور کی جو چنگاری ہے اس کے بہت سارے درجات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور ایک دن اچانک سے پوری آگ کی طرح نور آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ پہلے پہل
وہ ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے، ایک اسپارک، چھوٹی سی آگ، پھر آستے آستے آپ اس کو دونکتے ہیں، آپ اپنے اسم اعظم کو تیز کرتے ہیں اور تیز کرتے ہیں۔ اگر اس کا ریفرنس آپ کو چاہیے قرآن کے اندر تو آپ اس کو دیکھیں گے سورہ کہف کے اندر، تقریباً 84 کے قریب، یہاں پر ذوالقرنین کا قصہ ہے، اور ذوالقرنین جو ہمارے امام تھے فرماتے ہیں کہ تم ایک آگ کو دونکنا پھونکوں سے، جو ہمارے وہاں کلی کرنے والے بیٹھتے ہیں نا، اس کے پاس وہ ڈیوائس ہوتا ہے جس کو وہ پش کرتے تھے، اس میں سے ہوا نکلتی ہے اور آگ تیز ہوتی ہے، اس کو دونکنا کہتے ہیں، بڑھانا، جلانا، بڑی کرنا۔ یہ آپ کو سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کے قصے کے اندر، جو تقریباً 83 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو ملے گا یہ ریفرنس۔ آپ نے دیکھا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم کو فرامین میں، گنان میں اور قرآن کے اندر مل جاتا ہے۔ کیوں کہ مولا ہمیں علم کے ذریعے سے، اشاروں کے ذریعے سے تعلیم دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پختہ علم ہوگا، مکمل علم ہوگا، تمام جگہوں کو دیکھنے کی عادت ہوگی، کتابیں پڑھنے کی عادت ہوگی، تو ہمارے لیے یہ کڑیوں کو جوڑنا، اس کے لنکس بنانا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ مولا آگے فرماتے ہیں تمہاری اب جو بقیہ زندگی ہے اسے کب تک بے فائدہ اور بے خبری سے گنواتے رہو گے؟ تم باطنی علم سے واقف گار ہو۔ میرے خیال میں اس لائن کو، تم باطنی علم سے واقف گار ہو، اس کو انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں۔ کون سا باطنی علم ہے جس سے آپ واقف گار ہیں؟ یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت سارا علم ہے، لیکن ہر علم باطنی علم نہیں ہے، اور ہر شخص جو بولتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ باطن سے بولتا ہو۔ پہلے دو قسم کے علم کو آپ لکھ لیں، کتابی علم اور عطائی علم، بک نالج اینڈ گیون نالج۔ دوبارہ سے آپ سن لیں، کتابی علم جو آپ نے کتاب کے اندر پڑھا، عطائی علم جو امام نے آپ کو دیا، بک نالج اینڈ گیون نالج۔ آپ کو وہ فرمان اچھی طرح سے یاد ہے جہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن سیکھنا ہے، اگر آپ کو اپنا دین کے باطن کو سیکھنا ہے، تو اس کے لیے ایک استاد ہونا چاہیے۔ پھر استاد کی ڈیفینیشن کرتے ہیں مولا کہ کیسا استاد ہو؟ جس کو اپنے دین کی کچھ سوجھ بوجھ بھی ہو اور روحانیت کی بھی کچھ سوجھ بوجھ ہو، یعنی کہ اس کے پاس کتابی علم بھی ہو اور عطائی علم بھی ہو، تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح سے دونوں جہان کی بات بتا سکے، ظاہری مثالوں سے باطین سمجھا سکے۔ اور یہی امام کا کام ہوتا ہے، یہی پیروں کا کام ہوتا ہے، اور یہی دائیوں کا کام ہوتا ہے
کیونکہ یہ حضرات علم سے پختہ طور پر واقف گار ہوتے ہیں، وہ ظاہر اور باطن سے واقف گار ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ کو علم دیتے ہیں تو وہ آپ کو باطنی علم دیتے ہیں، کیونکہ وہ باطنی علم سے واقف گار ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ تول نہیں ہے، ایک پیمانہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا حقیقی علم ہے اور کیا ظاہری علم ہے، تو ہمارا مسئلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ ہم کبھی ظاہری علم کو ہی باطنی علم سمجھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آگے مولا فرماتے ہیں، تم عبادت نہیں کرتے یہ اسماعیلی دین جو بہت ہی عظیم دین ہے، اسے تم نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے دوسروں کے دین کی طرف راغب ہو جاتے ہو۔ تم خبردار ہو جاؤ، تم شیطان کی بازی کھا جاتے ہو، تم خیال کرو کہ تمہارے ہاتھ میں جواہر ہے۔ بار بار مولا ایک چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ یہ کہ تمہیں اپنے دین کا علم نہیں ہے، اپنے دین کی خبر نہیں ہے، اپنے دین کی سمجھ نہیں ہے۔ جبکہ ہم ماشاءاللہ اسماعیلی ہیں، سچپن دین پر ہے، امام ہے ہمارے پاس، فرامین ہے ہمارے پاس، گنان ہے ہمارے پاس، قرآن ہے ہمارے پاس، حدود دین دائیوں اور حجتوں کی کتابیں ہیں ہمارے پاس۔ تو پھر یہ بات کرنا کہ ہمیں اپنے دین کی خبر نہیں، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ضرور امام ہمارے اندر کوئی ایسی کمی دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے فرامین کرتے ہیں کہ ہم نے وہ حقیقتی علم حاصل نہیں کیا جو ہمیں حاصل کرنا تھا، ہمارے مذہب کی وہ سمجھ حاصل نہیں کی جو ہمیں کرنی تھی، جس کی وجہ سے ہم خبردار نہیں ہوئے ہیں۔ خبردار، نالجبل، حقیقی علم کو حاصل کریں، اس کو اپنے دل میں بٹھائیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ پہلے آپ حقیقی علم کو پہچانیں کہ حقیقی علم کیا ہے، تاکہ آپ اس کو اپنے دل میں بٹھا کر اور باقی جتنے بھی علم ہے یا جتنے بھی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر کانسیپٹ، یعنی کہ ہمارے جو سوچنے کا طریقہ ہے جس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ایسے علم کو ہمارے دل سے باہر نکال دیں۔ کیوں کہ وہ علم جس سے آپ کے دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کو امام سے، امام کی ہدایت سے، امام کے فرمان سے اور امام کے نور سے دور لے جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ صراط المستقیم پر ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو امام ہے جو از خود زندہ مذہب اور زندہ راستہ ہے، امام جو از خود ہی صراط المستقیم ہے، امام جو از خود ہی زندہ اسلام اور زندہ خدا کا مذہب ہے، اگر وہی نہیں ہے تو وہ سمجھتے تو ہیں کہ وہ صراط المستقیم پر ہے، لیکن صراط المستقیم کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم بھی ایسی حرکات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم صراط المستقیم پر ہیں،
لیکن امام کی باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ مولا نے ایک جگہ پر فرمایا کہ نام کے بہت سارے اسماعیلی ہیں، نام کے، کام کے نہیں۔ تو کیا خدا نہ خواستہ ہم نام کے اسماعیلی ہیں یا واقعاً ہم کام کے اسماعیلی ہیں؟ وہ ہم اپنی نفس پر ہاتھ رکھ کر پوچھ لیں اور دیکھ لیں۔ آگے مولا فرماتے ہیں تم دوسروں کے دن میں جاتے ہو، وہ ظاہری دن ہے، وہ تمام دن میں ظاہری جسم کی اور گوشت کی عبادت ہے۔ زبان سے عبادت تو حیوان بھی کر سکتا ہے، وہ کس کام کی ہے؟ یہاں پر ایک بات، حیوان بھی عبادت کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم بھی عبادت کرتے ہیں۔ زبان کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ زبان کی عبادت اس کو کہتے ہیں جو سمجھ کے بغیر ہوتی ہے۔ سمجھ کے بغیر جو عبادت ہے وہ زبان کی عبادت ہے، جسم کی عبادت ہے۔ وہ عبادت جو ہم سوچ سمجھ کر عقل سے کرتے ہیں اس کو حقیقی عبادت کہتے ہیں۔ اگزامپل دیکھ لیں آپ، دعا پڑھنا۔ اگر ہم دعا کے معنی ہی نہیں جانتے ہیں تو وہ دعا زبانی دعا ہوئی، حقیقی دعا نہیں ہوئی۔ فرمان پڑھنا، اگر ہم فرمان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں تو وہ زبانی، عملی اور علمی عبادت ہوئی، حقیقی عبادت نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا اسی طرح سے عبادت کے اندر جو اسم اعظم ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اسم اعظم لے لیا، سن لیا، رٹ لیا، یاد کر لیا، لیکن اس اسم اعظم کا مطلب کیا ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کس طرح سے ہمارے لیے کام کرے گا، وہ کس طرح سے زندہ ہوگا؟ اس لیے آپ دیکھیں جب مولا اسم اعظم عنایت فرمانے آتے ہیں تو کتنے پیار سے ہم کو اسم اعظم اور اس کا مطلب سمجھاتے ہیں، ہمیں پریکٹس کرواتے ہیں۔ امام جو دنیا کا بادشاہ ہے وہ کھڑے رہ کر ایک ماں کی طرح ہمیں اسم اعظم سکھاتی ہے، پیار اور محبت سے سمجھاتی ہے تاکہ ہم سمجھ کر اس کی عبادت کریں۔ مولا آگے فرماتے ہیں گائے بیل وغیرہ سب کو کان، زبان اور جسم ہے، تب تمہارے میں اور بیل میں کیا فرق ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بیل جو ہے، آپ نے کبھی آٹے کی چکی میں یا تیل کی چکی میں دیکھا ہوگا بیل گول 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 گھومتی ہے، اس لیے بیل کی مثال دی گئی کیونکہ اس زمانے کے اندر بیل کی مثال اچھی تھی، کیونکہ آپ بیل کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گول 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 گھومتی ہے۔ اگر ہم بھی صرف گول 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 گھومتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں مذہب کے اندر، عبادت کے اندر، اسم اعظم کے اندر، تو ہماری مثال ایک بیل کی سی ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت مولا نے مثال یہاں پر بیان کی کہ ہم روزانہ ایک ہی چیز کرتے ہیں، اسی کے اندر گول 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 گھومتے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ مولا آگے فرماتے ہیں انسان کی طرح کتے اور دوسرے حیوان بھی جسم رکھتے ہیں، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، گوشت یا دوسرا کھانا کھاتے ہیں اور عورت کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، تب تم میں اور کتے وغیرہ حیوان میں کیا فرق ہے؟ یعنی وہ بھی بیکار کی باتیں کرتے ہیں نا، بھونکتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، کھانے کے لیے تلاش میں دوڑتے رہتے ہیں۔ بس انشاءاللہ ہم
حیوان کی طرح نہیں بلکہ انسان کی طرح ہے، اور ہم امام کے فرمان پر چلنے والے مومنین ہیں، اور ہم حیوان سے بہتر ہیں انشاءاللہ۔ تم بھی روٹی اور عورت کے لیے دوڑ دم کرتے ہو، کتا بھی زبان سے بک بک کرتا ہے اور زیادہ بولتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ بیکار کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب علم کی بات ہو اسپیشلی، تو بہت ہی کم زبان کے اندر اگر کچھ پوچھنا ہو تو بہت ہی شارٹ زبان کے اندر پوچھنا چاہیے، تاکہ سیکھنے کے لیے زیادہ موقع ہو، اور اس کے بعد دنیا کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی، جہاں پر نہیں بولنا ہے، اننیسیسری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ علم کی بات ہو تو زبان کھولے، ورنہ بیکار کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں مولا آگے کیا فرماتے ہیں، اس کی کیا مثال دیتے ہیں۔ اسی طرح تم بھی کھانا اور بک کرنا یہ کام کرو تو تم میں اور کتے اور گدھے میں کیا فرق باقی رہا۔ گدھا بے عقلی کی نشانی ہے اور کتا بھونکنے کی نشانی ہے۔ اگر یہ دونوں کام ہی ہم کرتے ہیں تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے۔ آگے فرماتے ہیں تب 184 کا چکر کاٹ کر انسان بننے کا کیا فائدہ۔ جب انسان بنے اس وقت میں نہیں سنبھلے، گدھے کتے رہ گئے۔ 184 میں چکر حیوان بنے اور مر گئے، تب کیا حاصل۔ مر کر دوبارہ کتے بنے، اس سے کیا حاصل۔ تم خیال کرو، تمہارے آدم کے اوتار وجود کو پہچانو، انسانی وجود کا تمہارا مرتبہ سمجھو۔ کچھ فرامین آپ کو یاد ہے کہ جو زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں اور وقت کے لحاظ سے سکھائے جاتے ہیں۔ چونکہ ہم ہندو میں سے اسماعیلی بنے تھے، تو ہم کو وہ بات جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کی مثالوں سے ہم کو سمجھایا جاتا تھا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 184 کا جو پھیرے کی بات ہو رہی ہے، وہ ہندو میتھولوجی ہے، ایک ہندو سوچ ہے، اسکول آف تھاٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، سوچنے کا طریقہ، اس کو لیتے ہوئے مولا سمجھا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ آخر میں دیکھیں گے تو آج کے لیے اس کا نچوڑ ہمارے لیے ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم خیال کرو تمہارے آدم کے اوتار کو پہچانا۔ کیا ہم بھی آدمی کی طرح ہے؟ کیا ہم بھی حقیقی معنوں میں آدم کی طرح انسان ہے؟ اس کو پہچاننے کی دعوت دی ہے مولا نے یہاں پر۔ کیا مطلب ہے کہ ہم آدم کے اوتار کو پہچانیں؟ یعنی کہ آپ بنی آدم ہے، اور بنی آدم ہونے کے ناطے سے آپ کے اندر بھی وہی روح خداوند تعالیٰ نے پھونکی ہے جو آدم کے اندر پھونکی تھی۔ یہاں پر اپنی روح کی پہچان کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، ہماری جانیں اس امام سے قربان ہو۔ مولا نے ایک بہت بڑا راز ہمارے سامنے یہاں پر فاش کیا ہے، اگر ہم عقل والے ہیں اور علم والے ہیں تو، کہ آپ کے اندر بھی خداوند تعالیٰ نے وہی روح پھونکی ہے جو آدم کے اندر پھونکی تھی۔ آپ اپنی روح کو پہچانیں
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے. انسانی وجود کا تمہارا مرتبہ سمجھو. یہ بہت بڑی دعوت ہے. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں اپنی کتاب کے اندر اس لائن کو انڈر لائن کر کے ہائی لائٹ کر لیتا، کیونکہ یہ نچوڑ ہے علم کا، یہ نچوڑ ہے سمجھانے کا. جو مولا نے سمجھایا ہے اس فرمان کے اندر، وہ یہ نہیں تھا کہ ہم چکر لگانے والے ہیں، وہ یہ تھا کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے اور کیوں اتنا اعلیٰ ہے. ہمارا مرتبہ اس لیے اتنا اعلیٰ ہے کیونکہ ہمارے اندر خداوند تعالیٰ کی روح ہے. خداوند تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی روح پھونکی ہے. خداوند تعالیٰ نے ہماری روح کی پہچان کے لیے، اگر ہم نے اپنی روح کو پہچانا تو ہم نے خدا کو پہچانا. اگر ہم اپنے بنی آدم ہونے کو سمجھ لیتے ہیں، حقیقی معنوں میں انسانیت کا مرتبہ سمجھ لیتے ہیں، تو ہم خدا کو، امام کو سمجھنے لگیں گے. میرے خیال میں یہاں پر روکتا ہوں تاکہ ہمارے پاس کچھ وقت ہو سوال جواب کے لیے انشاءاللہ. جی، اب آپ اپنا فون انمیوٹ کر کے جو بھی بولنا چاہے، کامنٹ دینا چاہے، کوشچن کرنا چاہے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت فرمان ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے دل کے اندر روشنی کرنے کے لیے اور ہمارے عقول کو تیز کرنے کے لیے اور صراط المستقیم پر چلنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اس فرمان کے نچوڑ کے اندر آپ آدم کی طرف توجہ دیں اور اس روح کی طرف توجہ دیں جو خداوند تعالیٰ نے آپ کے اندر اسی طرح سے پھونک دی ہے جس طرح سے آدم کے اندر پھونک دی تھی. اس کے بارے میں وچار کریں، غور کریں، تو آپ کو اپنی حقیقت سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کامنٹس نہیں ہے تو یہاں پر ہم روکتے ہیں. انشاءاللہ مولا آپ کے ساتھ ہے، مولا کے کھانا ودان آپ کے ساتھ ہے، مولا کی دعا آشیش آپ کے ساتھ ہے. مولا آپ کو بہت ہی علمی اور روحانی ترقی عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد.